अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना दानू दसर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के हवाले से हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और आज किस खास वीडियो में मैं आपको 3 अहम मशवरे देने जा रहा हूँ। यानी मैं क्योंकि रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं 3 अहम मशवरे हैं जो आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला मशवरा ये कि बहरिया टाउन का एक अप्रूव्ड मैप आ चुका है और ये अप्रूव्ड मैप वो है जिसके ऊपर समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी स्टैंप है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट को ये ड्यूटी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बहरिया टाउन का नया नक्शा जो है वो रिकॉर्ड के साथ वहाँ पे जो है पेश किया जाए। तो नया नक्शा भी सामने आ गया है, जो उस फाइल का जो केस चल रहा है इस टाइम बहरिया टाउन कराची का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस फाइल का यानी हिस्सा भी बन चुका है और इट्स अ काइंड ऑफ अप्रूव्ड मैप जो कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप भी है। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंटेड जो अप्रूव्ड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसका हिस्सा बन चुका है। तो इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं है। सबसे पहली तो खुशखबरी ये देता चलो कि साल 2019 में जो केस चल रहा था उस टाइम जो नक्शा एक अप्रूव किया था या सर्वे किए गए थे या बहरिया टाउन में बाउंड्री वॉल्स नस्ब की थी, तो उसमें और अभी के नक्शे में अगर कोई फ़र्क होगा तो 19-20 का फ़र्क का कोई ज़्यादा नहीं है। जो एरियाज़ बाउंड्री वॉल से बाहर उस वक्त थे वो आज भी हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो नए डिस्प्यूटेड या ओवर ऑक्यूपाइड किस्म के डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें 16,896 एकड़ जगह का मुतालबा बहरिया टाउन कराची का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया था कि MDA से या सिंध हुकूमत जो है ये इतनी जगह बहरिया टाउन को दे देगी। तो इस लैंड के एवज़ जो MDA से जगह बहरिया टाउन को मिली वो 11,700 एकड़ के करीब है और कुछ जगह कम थी। तो बहरिया टाउन ने अभी इस केस को रीओपन किया था। आप लोगों को पता ही है कि अभी जो हियरिंग चल रही थी 23 नवंबर को भी हियरिंग हुई है और उससे पहले भी ये चीज़ें चल रही थी। तो उसमें क्या मुतालबा किया गया था, बहरिया टाउन कराची की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वकला कमेटी या एक हमारे जो वकील थे बहरिया टाउन की तरफ से, उन्होंने मुतालबे में 2 चीज़ें रखी। एक ये कि 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से DHA को या दूसरे लोगों को आप लोगों ने ज़मीन दी है, तो फिर बहरिया टाउन को 2,75,00,000 रुपए फ़ी एकड़ आप क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर हमें हमारा एतराज़ है। हमें कुछ ना कुछ फेवर्स देनी चाहिए और क्योंकि हम लोग तो 7 साल की टाइम फ्रेम में पेमेंट भी कर रहे हैं। तो दूसरा मुतालबा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो साल 2019 में किए गए थे उन ऑर्डर्स के मुताबिक जो 16,896 एकड़ जगह बहरिया टाउन को मिलनी थी, लेकिन बहरिया टाउन का ये क्लेम था जो वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन जब फाइल की तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हमें 11,700 एकड़ जगह मिली है, बाकी जगह जो कम है वो हमें मज़ीद दी जाए, जो हमारी डिसाइडेड यानी एक मतलूबा जो हमें ज़मीन देनी थी वो पूरी की पूरी ज़मीन दी जाए, उसमें कमी ना की जाए। तो ये 2 मुतालबे थे। इसके एवज़ खैर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, केस भी चलता रहा, हेयरिंग्स भी हुई और जो 7 साल के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 460 अरब रुपए की रकम जमा करवाई जानी थी, उसमें अभी तक बहरिया ने कितने करवाए जाने चाहिए थे, कितने बकाया रह गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट क्या मांग रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने है। केस के साथ साथ हम लोग हियरिंग्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा, अभी जो 3 मशवरे हैं, सबसे पहले मशवरे के ऊपर आता हूँ, वो नक्शे से मुतल्लिक ही है। बहरिया टाउन कराची के अंदर जो अप्रूव्ड मैप के मुताबिक आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आप लोगों को अब देखना ये है कि योर प्रॉपर्टी इज़ इन सेफ जोन और नॉट। ठीक है, यानी जो अप्रूव्ड मैप बहरिया टाउन कराची का अभी मंजर आम पे आ चुका है। इस नक्शे के मुताबिक आप लोग देख लें, अपने नक्शे को थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि ये PDF फाइल्स वगैरह भी मिल रही हैं, आप मेरी टीम से भी ले लें। अभी मेरे पास भी ये PDF फाइल आई हुई है इनबॉक्स में, तो मैं भी उसी को देख के स्टडी करके आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि देखें आज से पहले जो एरिया बाहर था वो आज भी बाहर ही है। फॉर एग्जांपल बहरिया पैराडाइज़ के कुछ प्रेसिंग थे वो पूरे के पूरे बाहर चले गए थे, प्रेसिंग 46 का एरिया बाहर चला गया था। इसी तरह सेंट्रल पार्क के करीब वाला कुछ एरिया था जो बाहर गया है, लेकिन सेंट्रल पार्क इटसेल्फ सेफ जोन में है, प्रेसिंग 54 का एरिया जिसे हम कह सकते हैं। तो इसी तरह प्रेसिंग 50 और प्रेसिंग 51 का एरिया ये सेफ जोन में है, लेकिन इसके करीब कुछ एरिया था जहाँ पे बाउंड्री वॉल आज बन चुकी है। आप लोग आके ऑन साइट विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक सीरीज़ बाउंड्री वॉल की जहाँ जहाँ बाउंड्री वॉल्स हुई हैं जो डिस्प्यूटेड थे, या अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर मेरा ये प्लॉट सेफ जोन में आ रहा है या नहीं, आप इसको स्टडी करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ माय टीम, तो मेरी टीम इसके ऊपर एक सीरीज़ कर रही है, एक वीडियो कर रही है, जिसको इंशाल्लाह हम लोग अपलोड भी करते जाएंगे 1 बाय 1। और इसके बाद स्पोर्ट सिटी का एरिया आ जाता है। स्पोर्ट सिटी एरिया में प्रेसिंग 40 प्रेसिंग 41 तक का एरिया जो है सेफ जोन में था,
پسنگ 42 اور 42A کا ایریا جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بحریہ ٹاؤن نے شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد آگے کا جو ایریا پسنگ 43، پسنگ 44، پسنگ 45 یہ والے ایریاز پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی، اور وہاں اس طرف ویسے جو لینڈ آکوپائی کرنے کی خبر تھی گزشتہ دنوں، لیکن نئے نقشے کے مطابق وہ ایریا سیف زون میں نہیں آتا، اور پھر بحریہ گرین کو اس نقشے کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا۔ یہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ پریسنکٹ جو 37، پریسنکٹ 38 اور پریسنکٹ 39 کا ایریا ہے وہ سیف زون میں، لیکن اس کے بعد کا ایریا سیف زون میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ جو نیا پاکستان اسکیم کے مطابق چیزیں ہیں اس کو الگ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ ابھی بحریہ ٹاؤن نے پریسنکٹ 4 اور پریسنکٹ 7 کی جو نئی ڈیل آپ لوگوں کو بیچی تھی، جس میں 350 گز کے پلاٹ بھی بیچے گئے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سائز کے 1000 گز کے یا 500 گز کے پلاٹ بھی ہیں، اس ایریا کو ابھی کلیئر نہیں شو کیا گیا اس نقشے کے مطابق جو سروے آف پاکستان نے یہ کر کے سپریم کورٹ میں جو جمع کروایا۔ ابھی اس نقشے کے اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے میپ پریپیئرڈ ان کمپلائنس آف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، آرڈر نمبر اور آرڈر ڈیٹ لکھی گئی ہے جو 8/11/2023 کو، یعنی 8 نومبر 2023 کو جو آرڈر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کے مطابق سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ نے یہ نقشہ جو ہے اس کو تیار کیا ہے آفٹر اسٹڈی، یہ پورا کیا ہے اسپارک کو، اور مختلف ادارے اس میں انوالو ہوئے، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اس کی میجرمنٹ کی گئی ہوگی، اور پھر ویسے بھی آ کے اس جگہ کو سروے کیا گیا، اس کی میجرمنٹ کی گئی، اس میں مختلف ادارے بھی انوالو تھے، تو اس کے بعد یہ نقشہ اس کی یہ کاپی سامنے آئی ہے جو میرے پاس موجود ہے، آپ لوگ بھی اس کو لے سکتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی میں بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ پریسنکٹ 19 جہاں پہ شروع میں جہاں پہ اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ میں باؤنڈری وال جا رہی ہے، اور باؤنڈری وال کے باہر کا کچھ ایریا بھی بحریہ ٹاؤن نے ڈیولپ کیا تھا۔ خیر اس کی کوئی ڈیل خاطر خواہ کو سامنے نہیں آئی، یہاں پہ کمرشل پلاٹ تھے، ریزیڈینشیل تھے، یا کیا تھا بحریہ ٹاؤن نے کیا کرنا تھا، اس ایریا کو بھی ابھی واضح طور پہ کلیئرٹی کے ساتھ اس نقشے کے مطابق کلیئر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کی پراپرٹیز اس اپرووڈ میپ کے اندر ہیں تو میری یہ رائے ہے، میرا یہ ذاتی مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو کم از کم یہ جو آئے دن آپ لوگوں کو کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی خطرے میں ہے اور ابھی بحریہ ٹاؤن پہ چھاپے پڑنے جا رہے ہیں، یا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ DHA کے حوالے کر دیا جائے گا، یا بحریہ ٹاؤن پہ مینجمنٹ کوئی بدلنے والی ہے، یا لٹ گئے، مر گئے، ڈیفالٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں، اور پھر بڑے اٹریکٹیو مرچ مسالے والے تھم نیل لگا کے لوگ جو نا کور پیج پہ لکھ کے تو وہ اپنی ویوز اور لائک اور سبسکرائب کے لیے کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں، کیونکہ آپ لوگوں کی جمع پونجی ہے، آپ لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھ رہے، نہ کوئی آپ کو دکھا رہا ہے، تو آپ لوگوں جو لوگ نان سیریس ہیں ان کو اوائڈ کریں، جو سیریسلی اس چیز کو کنسرنڈ ہیں، ریئلی دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دی پراپرٹی اینڈ اباؤٹ یور انویسٹمنٹ اینڈ اباؤٹ دیئر جاب ایز ویل، کیونکہ پروفیشنلی ایتھیکلی کچھ ڈیوٹیز بنتی ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو جو لوگ نہیں دیکھ رہے آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا اس میں اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، یہاں پہ نا یہاں ایک پریسنکٹ 57 اور 58 کا ایریا دیا گیا تھا، پریسنکٹ 56 کا ایریا بھی تھا، یہاں پہ اس نقشے کے مطابق جو ایک خاص بات سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ کہ وہاں پہ 57 کا ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ تاج محل بننے جا رہا تھا، وہ والا ایریا کافی سارے ایریا وہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا ریڈ زون میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اچھا ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پریسنکٹ 57 اور 58 کا جو ایریا ہے پورا 100% کلیئر نہیں، لیکن کچھ ایریا ایسا ہے جو موقع پہ جب آپ جاتے ہیں سائٹ وزٹ کے لیے تو وہاں پہ بہت ساری جو لینڈ ہے وہ کلیئر ہے، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن وہاں تک جانے کا راستے کچے پکے راستے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں تک جو سڑک جا رہی ہے، جو روڈ جا رہی ہے، وہ عارضی طور پہ ضرور بحریہ ٹاؤن نے بنا دی ہوگی یا کچی پکی سڑک بنی ہے۔ ابھی میرا گزشتہ جو وزٹ ہے وہ 6 ماہ پہلے ہوا تھا، فرینکلی ابھی میں وزٹ کر کے یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کروں گا ضرور، کیونکہ میں نے ابھی وہ جو باؤنڈری وال سیریز کرنی ہے تو اس کے دوران ہمارا یہ ساری آؤٹ ڈور ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ بھی اس کو لازمی دیکھیے گا۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پریسنکٹ 57 اور 58 تک جانے کا جو راستہ ہے وہ چند کلومیٹر کا راستہ ہے، اور وہ بیچ میں جو راستہ آتا ہے وہ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کنیکشن ہی بحریہ ٹاؤن سے مین 27 پریسنکٹ کی طرف سے جہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین ہے پریسنکٹ 28 میں، اور پریسنکٹ 27 میں جہاں پہ ولاز بنے ہوئے ہیں وہاں سے کنیکشن بنے گا، آگے ہے وہ تھوڑا سا ہی
لیکن کچھ کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن وہ کلیئر نہیں ہے، یہ میں آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات بتاتا چلوں، جہاں پہ سینٹرل پارک بنا ہوا ہے. تو ناظرین سینٹرل پارک کا ایریا ایسا ہے جس کا روڈ ایک نیا روڈ انہوں نے بنا دیا ہے، جبکہ آج سے پہلے وہ بھی کلیئر نہیں تھا. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ سینٹرل پارک پہ جو اپارٹمنٹ بن رہے ہیں وہ بھی سیف زون میں ہے. سینٹرل پارک کا جہاں پہ پارک بنا ہوا ہے وہ بھی سیف زون ہے. اور اس کے قریب پریسنکٹ 54 کے جو رہائشی پلاٹس ہیں 500 گز کے ہیں یا 1000 گز یا 250 گز کے ہیں، وہ بھی کافی سارے پلاٹ ہیں جو سیف زون میں ہیں. اور وہاں تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ آج سے پہلے سیف زون میں نہیں تھا، لیکن ابھی اس نقشے کے مطابق بالکل سیف زون میں آ چکا ہے. اس کے بعد پریسنکٹ 20 یعنی گولف سٹی کا کچھ ایریا تھا جو بالکل کنیکٹنگ روڈ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے، یہ شاید یہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن گولف سٹی کا ایریا بھی ہمیں 99% سارا کلیئر ہی نظر آ رہا ہے اس نقشے کے مطابق. بہرحال اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ دیکھیے، آ کے دیکھیے. آپ لوگ اگر اوورسیز ہیں یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، آپ ہماری ٹیم سے اسکرین پر جو نمبر دیے گئے رابطہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی پراپرٹی سیف زون میں آ رہی ہے یا نہیں. تو ان چیزوں کو لازمی دیکھیے. اچھا، مشورہ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. نقشہ اسٹڈی کروانا یہ کافی لمبی ایکسرسائز ہے، اس کو میں الگ جگہ پہ بھی ڈسکس کر لوں گا انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں بھی. لیکن یہ مشورے چل رہے تھے تو خیر 3 مشورے تھے، یہ تو پہلے مشورے پہ اتنا ٹائم لگ گیا. دوسرا مشورہ کیا ہے؟ دوسرا مشورہ یہ کہ پرائیویٹ بلڈرز کے پاس اگر آپ لوگوں کی کوئی انویسٹمنٹ سٹک ہے، اور ایسے پرائیویٹ بلڈر جن لوگوں نے اپنے پروجیکٹس پہ کام ہی شروع نہیں کیا اور آپ سے بکنگ لے کے 2 4 5 سال ہو گئے اور آپ لوگوں کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، سمجھدار آپ خود بھی ہیں، مجھے اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کسی چیز میں آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہاں سے 1 سیکنڈ میں آپ لوگ نکالیے، ٹھیک ہے. اور اس انویسٹمنٹ کو نکال کے کسی دوسری جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دینا، یعنی ری انویسٹ کرنا، اس کو کنسیڈر کرنا، یہ آپ کے اور میرے حق میں بہتر ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے آلریڈی جو ٹائم ویسٹ کیا ہوا ہے. تو آج ریٹس بھی مناسب ہیں، جو بھی ایک ڈپریشن تھا مارکیٹ میں، اس چیز کا فائدہ آپ لوگ الٹا اٹھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی اگر کہیں اپارٹمنٹ کی بکنگ تھی، دکان کی تھی، ولا کی تھی، کوئی کسی شاپ کی تھی، تو اس اماؤنٹ کو جتنی بھی اماؤنٹ آپ لوگوں کی آپ کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے مطابق پیڈ ہے، اس اکاؤنٹ کو آپ لوگ نکالیں، وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ کو نکالیں. اور جو بنتی ہوئی بلڈنگز ہیں اس میں ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ اس کے اندر اپنی اس اماؤنٹ کو انویسٹ کر لیں، سیف زون میں لیتے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا کلیئر قسم کا مشورہ ہے جو میں آج سے پہلے بھی دیتا رہا ہوں. تیسرا مشورہ کیا ہے؟ تیسرا مشورہ ناظرین یہ ہے کہ تیار پراپرٹی جو بیریا ٹاؤن کراچی میں آپ کو اپارٹمنٹ کی شکل میں ملے، ولا کی شکل میں ملے یا پلاٹ کی شکل میں ملے، آپ لوگوں کو مس نہیں کرنی چاہیے. شرط یہ ہے بہت اٹریکٹیو چانس ڈیل ہو، یعنی کم قیمت میں اگر آپ لوگوں کو مل رہی ہے. اوور آل میں نے اپنی ٹیم سے ابھی یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے سے پہلے ایک میٹنگ کی، سروے کیا، جس میں مجھے یہ سامنے آیا کہ ابھی تیار پراپرٹیز جس میں ولاز، پیراڈائز ولاز، اسپورٹ سٹی ولاز، پریسنکٹ 10 اور 11 کے ولاز ہیں، پریسنکٹ 37 کے یا پریسنکٹ 27 کے ولاز ہیں، نہایت جائز اور مناسب قیمتوں میں مل رہے ہیں. ایون یہ کافی نیگیٹیوٹی، سپریم کورٹ کیس اور یہ وہ چیزیں چل رہی تھیں. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا لٹ گیا مر گیا، آپ ان کو ایک کال کر کے یہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر لٹ گیا مر گیا ہے نا تو آپ ایک اسپورٹ سٹی ولا آپ کو جو بکنگ پرائس تھی اس کے اوپر لے کے دیں، ٹھیک ہے. پیراڈائز کا ولا جو بکنگ پرائس تھی اس کے اوپر آپ کو لے کے دیں. آپ کو پریسنکٹ 10 کا ولا، پریسنکٹ 11 کا ولا، 27 31 کا ولا بکنگ پرائس پہ لے دیں پھر، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ آپ کو ڈرانے دھمکانے کے ان کا مقاصد کیا ہے. آپ کی پراپرٹی کو کم قیمت ضرور بیچنا چاہیں گے، لیکن اپنی پراپرٹی یا اپنے کسی انویسٹر کی پراپرٹی جن کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں ان کو بچا کے رکھیں گے. تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا، ساری چیزیں بہتر ہیں انشاءاللہ. اب تو دیکھیں جب سپریم کورٹ خود انوالو ہو کے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ملحوظ خاطر رکھ کے سارے فیصلے کر رہے ہیں، تو آئی بلیو انف کہ چیزیں ساری بہتری کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ. میں اس پہ بہت سارا جو ہے پازیٹیو ہوں. باقی میرے یہ 3 مشورے یہی تھے. آپ لوگوں کے مزید اگر کوئی رائے ہو، کوئی کمنٹ ہو، کوئی کنسرن ہو، کوئی سوال لکھنا ہو، آپ لوگ ضرور لکھیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا فردر ویڈیوز میں اس کو میں آنسر بھی کروں. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.